अस्सलाम वालेकुम। एरा इस्लामिक अब्राहमिक विज़डम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो सीधा जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जिल्द अव्वल ज़ेली जिल्द सोम यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु से लिया गया है। आज हम देखेंगे कि तारीख़ के सबसे बड़े और सबसे पहले मुनज़्ज़म मालियाती निज़ामों में से एक की बुनियाद आखिर रखी कैसे गई। ये कहानी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की। एक ऐसा वक्त जब एक नई इस्लामी रियासत को अपने बेपनाह अखराजात पूरे करने के लिए एक बिल्कुल इनकलाबी एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, जरा तस्वुर कीजिए, एक नई सल्तनत है जो तेजी से फैल रही है। एक तरफ फौजें हैं जो मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रही हैं, नए नए इलाके फतह हो रहे हैं, सल्तनत की हुदूद बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन इन सब कामयाबियों के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल है जो हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा देता है। वो सवाल ये है कि इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फौजियों की तनख्वाहें, नए इलाकों का इंतज़ाम, अवाम की फलाह, ये सब कैसे चलेगा? ये जनाब 7वीं सदी की उभरती हुई इस्लामी रियासत का सबसे बड़ा और सबसे फौरी चैलेंज था। तो हम बात कर रहे हैं सन 639 ईस्वी यानी 18 हिजरी की। अब इस्लामी रियासत मदीना के एक शहर की रियासत नहीं रही थी। नहीं, अब ये एक वसीओ अरीज सल्तनत बन चुकी थी, जिसकी सरहदें एक तरफ मिस्र से मिलती थी तो दूसरी तरफ फारिस तक फैली हुई थी। आप इस पैमाने का अंदाजा लगाइए। लेकिन मसला ये था कि सल्तनत तो फैल गई, मगर उसका जो मालियाती निज़ाम था, जो पैसे को मैनेज करने का तरीका था, वो अब भी पुराने छोटे पैमाने वाला ही था। वो इस नई हकीकत का, इस नई रियलिटी का साथ बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। देखें, रियासत की जिम्मेदारियां अब कोई छोटी मोटी नहीं थीं, बल्कि एक पहाड़ की तरह बढ़ चुकी थीं। आप खुद सोचिए, लाखों फौजियों को बाकायदगी से तनख्वाहें देनी थीं। जो नए सूबे फतह हुए थे, उनका एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा करना था। अवाम के लिए सड़कें बनानी थीं, नहरें खोदनी थीं, सिक्योरिटी का इंतजाम करना था। फिर कभी कहत आ जाता तो लाखों लोगों की मदद करनी पड़ती थी। और सबसे अहम बात, रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने तमाम शहरियों की फलाह बहबूद का ख्याल रखे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अब ये वो अखराजात थे जिन्हें आप सिर्फ जंग से मिले हुए माले गनीमत या लोगों की खैरात से पूरा नहीं कर सकते थे। ये मुमकिन ही नहीं था। एक मुस्तकिल निज़ाम की ज़रूरत थी। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि इतनी बड़ी रियासत को चलाने के लिए एक मुस्तहकम यानी स्टेबल, कानूनी और सबसे बढ़कर काबिल एहतसाब ऑडिटेबल मालियाती निज़ाम की अशद ज़रूरत थी। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिस पर अवाम और हुकूमत दोनों भरोसा कर सकें और जो आने वाली सदियों के लिए इस अजीम सल्तनत की बुनियाद बन सके। ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी थी। और यहीं पर, इस नाजुक मोड़ पर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने वो तारीख़ी कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये जो इक़्तिबास आप देख रहे हैं, ये इस तब्दीली को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने महसूल यानी रेवेन्यू को एक गैर मुनज़्ज़म कलेक्शन कल्चर से निकालकर एक बाकायदा कानूनी फ़िस्कल इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर दिया। अब ज़रा इन दो अल्फाज पर गौर करें, कल्चर से इदारे तक का सफ़र। ये सिर्फ कोई मामूली इंतज़ामी तब्दीली नहीं थी। नहीं, ये सोच की तब्दीली थी, ये माइंडसेट का शिफ्ट था। तो चलिए अब ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये जो पुराना एड हॉक निज़ाम था, उसके बुनियाद में आखिर वो कौन सी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं जो किसी भी वक्त पूरी सल्तनत की इमारत को गिरा सकती थीं। देखिए, ये 4 बड़े खतरात थे जो इंसाफ के तसव्वुर को ही ख़त्म कर रहे थे। पहला था मनमाना टैक्स यानी आर्बिट्ररी टैक्सेशन। इसका मतलब ये था कि मुकामी गवर्नर या एहलकार अपनी मर्जी से बग़ैर किसी कानून के लोगों पर टैक्स लगा सकते थे, जिससे जितना चाहा वसूल कर लिया। ये तो सीधा सीधा जुल्म था। दूसरा, लीकेज और करप्शन यानी बदउनवानी। सूबों से जो पैसा जमा होता था वो मरकज़ तक यानी बैतुल माल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में गायब हो जाता था, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। तीसरा था सूबों के दरमियान अदमे मुसावात। होता ये था कि कुछ अमीर सूबे और अमीर होते जा रहे थे और उनका पैसा वहीं खर्च हो रहा था, जबकि गरीब सूबे गरीब तर होते जा रहे थे। इससे रियासत में एक खतरनाक तफरीक पैदा हो रही थी। और चौथा और शायद सबसे तकलीफ दे, कोई सुनवाई नहीं थी। नो राइट ऑफ अपील।
اگر کسی عام آدمی کے ساتھ ٹیکس کے معاملے میں کوئی زیادتی ہوتی تو اس کے پاس کوئی فورم نہیں تھا جہاں وہ جا کے اپنی شکایت درج کروا سکے، جہاں اس کی بات سنی جائے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مالی کمزوریاں نہیں تھیں، یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ آئینی سطح پر انصاف، اعتماد اور عوامی مفاد کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں۔ یہ وہ مسائل تھے جو ریاست کی اخلاقی بنیادوں کو، اس کی مورل اتھارٹی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، اور عوام اور حکومت کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اسے بری طرح کمزور کر رہے تھے۔ تو ان سنگین بنیادوں کو ہلا دینے والے مسائل کے جواب میں ایک ادارہ جاتی حل پیش کیا گیا، ایک ایسا حل جس نے نہ صرف ان مسائل کو حل کیا بلکہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور اس حل کا نام تھا دیوان الخراج۔ یہ کوئی معمولی دفتر نہیں تھا، یہ ایک مرکزی مالیاتی ادارہ تھا جس کے ذمے 4 بڑے کام تھے۔ پہلا، زمین پر لگنے والے ٹیکس کا باقاعدہ جائزہ لینا اور اسے مقرر کرنا۔ دوسرا، ٹیکس وصول کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک جیسے سٹینڈرڈائزڈ اصول بنانا۔ تیسرا، ہر صوبے سے باقاعدگی سے مالیاتی رپورٹیں لینا کہ کتنا پیسہ آیا، کہاں خرچ ہوا۔ اور چوتھا، احتساب کو یقینی بنانا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آڈٹس کرنا تاکہ شفافیت قائم رہے۔ اگر ہم اسے آج کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی پہلی وزارت خزانہ یعنی فائنانس منسٹری قائم کی تھی۔ ذرا سوچئے 7ویں صدی میں یہ کتنا بڑا، کتنا انقلابی تصور ہوگا۔ اس ایک قدم نے حکمرانی کے، گورننس کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ایک ادارے کا دیوان الخراج کا اثر کتنا گہرا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے طرز حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک دفتر قائم کرنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک نئے آئینی اور مالیاتی دور کا آغاز تھا۔ یہ جو تقابل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس پوری تبدیلی کا خلاصہ ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک کلیکشن کلچر، یعنی بس پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک رواج۔ اور بعد میں کیا بنا؟ ایک باقاعدہ فسکل انسٹیٹیوشن، ایک مالیاتی ادارہ۔ پہلے ذاتی مرضی چلتی تھی، اب سٹینڈرڈائزڈ قانون آ گیا۔ پہلے نظام من مانا اور غیر متفق تھا، اب اس کا باقاعدہ جائزہ لیا جا سکتا تھا اور اس کا احتساب ہو سکتا تھا۔ پہلے ہر صوبہ مالی طور پر الگ تھلگ تھا، اب تمام صوبے ایک مرکزی نظام سے جڑ گئے۔ اور سب سے بڑی بات، پہلے ٹیکس دینے والوں کے پاس سنوائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب انہیں اپیل کا ایک باقاعدہ نظام دیا گیا۔ یہ ایک مکمل ٹرانسفارمیشن تھی۔ تو اس ساری بحث کا جو نچوڑ ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ساختی، ایک سٹرکچرل فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد ریونیو یعنی ریاستی آمدنی کسی گورنر یا اہلکار کی ذاتی مرضی کے تابع نہیں رہی، بلکہ ایک ادارے کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت آ گئی۔ مطلب یہ کہ ریاست اب افراد کی مرضی پر نہیں، بلکہ ایک مضبوط، غیر جانبدار نظام پر چلنے لگی تھی۔ رول آف مین سے رول آف لا کی طرف یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیکس کا نظام کب صرف نمبرز اور پیسے جمع کرنے سے بڑھ کر کچھ بن جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی کارنامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مالیاتی نظام در حقیقت انصاف، اعتماد اور ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان تعلق کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ صرف حساب کتاب اور اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ اقدار کا، اصولوں کا، اور ایک صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک نیا علاقہ فتح ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ زمین چند لوگوں میں مال غنیمت کے طور پر بانٹ دی جائے، یا پھر اسے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عوامی امانت سمجھا جائے؟ یہی وہ گہری کشمکش تھی جس کا سامنا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھا۔ اور یہ کوئی معمولی پالیسی کا فیصلہ نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو اصولوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ بہادر سپاہی تھے جنہوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائیں، اور دوسری طرف پوری امت کا مستقبل تھا، ریاست کا مستقبل، بس اسی ایک فیصلے پر ٹکا تھا۔ تو خلیفہ کے سامنے 2 بالکل واضح، بالکل مختلف راستے تھے۔ راستہ اے، زمین کو مال غنیمت کے طور پر فوج میں تقسیم کر دو، فوری انعام، فوری خوشی۔ لیکن اس کی ایک قیمت تھی، مستقبل کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ پھر تھا راستہ بی، زمین کو عوامی ملکیت کے طور پر برقرار رکھا جائے، اس سے ریاست کو ایک مستقل مالیاتی بنیاد ملتی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک فاتح فوج کو فوری انعام سے دستبردار ہونے پر آخر راضی کیسے کیا جاتا؟ یہ آسان نہیں تھا۔
اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راستہ چنا جو زیادہ مشکل تھا، جس پر کم لوگ چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصولوں کا ایک زبردست اعلان تھا۔ یہ ایک ایسی دور اندیشی تھی جس نے وقتی فائدوں پر آنے والی نسلوں کی بھلائی کو ترجیح دی، اور اسی ایک فیصلے نے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھ دی جو سب کی یعنی اجتماعی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، تو اس عظیم ویژن کو عملی شکل کیسے دی گئی؟ اس کا جواب تھا ایک نظام میں جسے خراج کہا جاتا تھا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خراج صرف ایک ٹیکس نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک طرح کا سماجی معاہدہ تھا۔ اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ زمین انہی لوگوں کے پاس رہے جو اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، تاکہ خوراک کی پیداوار نہ رکے، اور بدلے میں پیداوار کا ایک منصفانہ حصہ سیدھا عوامی خزانے یعنی بیت المال میں جاتا تھا، جس سے پھر پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا تھا۔ کتنا زبردست نظام تھا! دیکھیں، انصاف پر مبنی نظام بنانا ایک بات ہے، لیکن اسے شفاف طریقے سے اور مؤثر انداز میں نافذ کرنا یہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا گیا، دیوان الخراج۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک پورا محکمہ تھا جو 4 بنیادی اصولوں پر کھڑا تھا، اور یہی 4 اصول اس نئے مالیاتی نظام کے ستون بن گئے۔ اور یہ 4 ستون کون سے تھے؟ پہلا، قانون پر مبنی آمدنی۔ دوسرا، کرداروں کی علیحدگی۔ تیسرا، ریکارڈ کو ثبوت کے طور پر رکھنا۔ اور چوتھا، مرکزی نگرانی۔ سچ پوچھیں تو یہ چاروں اصول اپنے وقت کے حساب سے بالکل انقلابی تھے۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا چیکس اینڈ بیلنس کا نظام بنایا جس نے یہ یقینی بنایا کہ ریاست کی مالی طاقت کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو آئیے اب ان میں سے ہر ایک کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون، قانون پر مبنی آمدنی۔ یہ اصول ظلم کے خلاف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ ٹیکس حکمرانوں کی مرضی سے نہیں بلکہ قانون کی بنیاد پر وصول کیا جائے گا۔ ذرا اس دور کا تصور کریں جب بادشاہ اور شہنشاہ ریاستی خزانے کو اپنی ذاتی جیب سمجھتے تھے۔ اس ماحول میں یہ اصول قائم کرنا کہ آمدنی کی وصولی قرآن کے اصولوں، معاہدوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، یہ واقعی ایک انقلابی سوچ تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، کرداروں کی علیحدگی۔ یہ چیکس اینڈ بیلنس کا ایک شاندار نظام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ یقینی بنایا کہ ٹیکس کا اندازہ لگانے والا، اسے وصول کرنے والا اور اس کا حساب کتاب چیک کرنے والا، یہ تینوں الگ الگ لوگ ہوں۔ مطلب جو شخص یہ طے کرتا تھا کہ ٹیکس کتنا ہوگا وہ اسے وصول نہیں کر سکتا تھا، اور جو وصول کرتا تھا وہ آڈٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ایک سادہ سے اصول نے کرپشن اور طاقت کے غلط استعمال کے دروازے ہی بند کر دیے۔ تیسرے ستون کا سارا زور تھا شفافیت پر، یعنی ٹرانسپیرنسی۔ ہر ایک لین دین کا تحریری ریکارڈ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو رسیدیں اور رجسٹر تھے نا، یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں تھی، نہیں، یہ تو احتساب کے اصل ہتھیار تھے۔ ان سے ٹیکس دینے والوں کے پاس اپنی ادائیگی کا ثبوت ہوتا تھا، اور حکومت کے لیے بھی ہر چیز پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس نے پورے انتظامی نظام کو ایک خفیہ چھپے ہوئے سسٹم سے نکال کر ایک ایسے عمل میں بدل دیا جس کی ہر کوئی تصدیق کر سکتا تھا۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اور آخری ستون، مرکزی نگرانی۔ اس نے ایک متحدہ نظام قائم کیا، یعنی صوبوں کو اپنے مالی معاملات میں آزادی تو تھی، لیکن آخر میں وہ سب مرکزی خزانے یعنی بیت المال کو جوابدہ تھے۔ اس سے نہ صرف مالیاتی ڈسپلن قائم ہوا بلکہ ریاست کی بنیادیں بھی مضبوط ہوئیں۔ اس نے الگ الگ صوبوں کو ایک مشترکہ مالیاتی اتھارٹی کے نیچے لا کر متحد کر دیا۔ لیکن یہ پورا نظام صرف قوانین، حساب کتاب اور اداروں تک محدود نہیں تھا۔ اس کی روح، اس کے مرکز میں ایک بہت گہرا اخلاقی اصول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایک انصاف پر مبنی مالیاتی نظام کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل مقصد ان لوگوں کے وقار کا احترام کرنا ہے جن کی خدمت کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ، کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس نظام کے پورے اخلاقی فلسفے کا نچوڑ ہے۔ سوچیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں ٹیکس اکثر لوگوں کی کمر توڑ دیتا تھا، یہ اصول اس بات کی ضمانت تھا کہ مقصد لوگوں سے زیادہ دولت نچوڑنا نہیں، بلکہ ایک ایسا پائیدار نظام قائم کرنا ہے جو لوگوں کی بھلائی کو یقینی بنائے۔
اور یہ صرف ایک قول نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل واضح ہدایات جاری کی جو اس مالیاتی آئین کا حصہ بن گئیں، اور یہ صرف مشورے نہیں تھے بلکہ یہ باقاعدہ قوانین تھے، جیسے کہ ٹیکس دینے والوں کی تذلیل نہیں کی جائے گی، ظلم اور زبردستی سے وصولی نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی رعایت کا حقدار ہے تو اسے دینے میں دیر نہیں کی جائے گی۔ پیغام بالکل صاف تھا، ایک ایسا نظام جو اپنے ہی لوگوں کی عزت نہ کرے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، ایک قانون پر مبنی نظام، چیکس اینڈ بیلنسز، مکمل شفافیت اور ان سب کے اوپر ایک گہرا اخلاقی ضابطہ، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں منصفانہ ٹیکسیشن کا ایک ایسا زبردست ماڈل ملتا ہے جس نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ اسی چیز کو آج کی زبان میں ہم مالیاتی آئین سازی یا فسکل کانسٹیٹیوشنلزم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نظریہ کہ ریاست کے پیسے جمع کرنے کے اختیارات بے لگام نہیں ہونے چاہیے، بلکہ انہیں قانون، شفافیت اور اخلاقیات کا پابند ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جب دنیا بھر کے ممالک ایک منصفانہ اور مؤثر ٹیکس نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ میراث ہمیں ایک طاقتور یاد دہانی کرواتی ہے کہ انصاف اور بہترین حکمرانی یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم بڑھتی ہوئی معاشی ناہمواری اور حکومتوں پر عدم اعتماد جیسے مسائل دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم مالیاتی انصاف اور احتساب کے ان قدیم مگر لازوال اصولوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جنرل ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی مشینری ہے جو پس پردہ ایک پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے، جو اسے افراتفری سے بچا کر آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے؟ ظاہر ہے ذہن میں یہی نام آتے ہیں: وزارت خزانہ، جو ملک کا پورا حساب کتاب رکھتی ہے، ٹیکس کے ادارے جو ریاست کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، محکمہ مال جو زمین کے معاملات دیکھتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا جال بناتے ہیں جس پر کسی بھی ملک کی ترقی بلکہ اس کی بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا رکیے اور سوچئے، کیا ہو اگر یہ تمام جدید ادارے، یہ پورا کا پورا ڈھانچہ کوئی نئی ایجاد نہ ہو؟ کیا ہو اگر اس کا بلو پرنٹ 8 سے 14 صدیاں پہلے 7ویں صدی کے عرب میں تیار کیا گیا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو تاریخ کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم قدم بے قدم اس قدیم لیکن حیرت انگیز طور پر جدید نظام کو سمجھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ اسے جدید حکومت کا خاکہ کیوں کہا جا رہا ہے، پھر اس کے مالیاتی نظام کی گہرائی میں جائیں گے، اس کے بعد انصاف کے اس فریم ورک کو دیکھیں گے جو اس کی بنیاد تھا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ بحران کے وقت یہ نظام کتنا کارآمد تھا، اور آخر میں ریاست کے اس تصور پر بات کریں گے جہاں حکومت طاقت نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ان تاریخی کڑیوں کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح 7ویں صدی میں بویا گیا ایک بیج آج بھی جدید حکومتوں کے باغ میں ایک تناور درخت کی طرح کھڑا ہے۔ اس انقلابی نظام کا دل تھا دیوان الخراج۔ دیوان یعنی ایک رجسٹر یا محکمہ، اور خراج یعنی ٹیکس۔ لیکن یہ صرف ایک ٹیکس وصول کرنے والا دفتر نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ریاست کا مرکزی مالیاتی اور اقتصادی مرکز تھا، آپ کہہ لیں ایک ایسا دماغ جو پوری معیشت کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آئیے ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا مؤثر کیوں تھا۔ دیکھیں، یہ نظام صرف حکم پر نہیں چلتا تھا بلکہ ایک بہت شفاف اور منظم پروسیس پر مبنی تھا۔ سب سے پہلا قدم تھا تشخیص، یعنی زمین کی پیداواری صلاحیت دیکھ کر منصفانہ ٹیکس لگانا تاکہ کسی کسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ پھر وصولی کا عمل، سب کچھ ڈاکیومنٹڈ اور قانونی طریقے سے ہوتا تھا تاکہ کرپشن کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تیسرا، رپورٹنگ، صوبے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو پیسہ بچتا تھا وہ مرکز کو بھیجتے تھے، جس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی تھی۔ اور سب سے اہم، آڈٹ اور اپیل کا سسٹم، ہر اہلکار جواب دہ تھا اور ہر شہری کو شکایت کرنے کا حق تھا۔ یہ ڈھانچہ کسی بھی جدید مالیاتی ادارے سے کم نہیں تھا، ہے نا؟ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ نظام کیسے کام کرتا تھا۔ اب اس سے بھی اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس کا اصل مقصد تھا آئینی انصاف کو یقینی بنانا، یعنی ایک ایسا سسٹم قائم کرنا جو قانون کی حکمرانی اور ہر شہری کے حقوق کی ضمانت دے۔ یہاں جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے مالیاتی وفاق کا۔
یہ ایک بہت ہی ذہین ماڈل ہے جو دو انتہاؤں کے بیچ میں توازن قائم کرتا ہے۔ ایک طرف یہ صوبوں کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مقامی معاملات خود چلا سکیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ مرکز سے الگ ہونے لگیں، اور دوسری طرف یہ مرکز کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ وہ ملک کو جوڑ کر رکھ سکے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ صوبوں کے حق چھین لے۔ یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک شاندار نمونہ تھا۔ یہاں آپ اس توازن کی عملی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف مرکزی حکومت ہے جو قومی اتحاد اور دفاع جیسے بڑے معاملات کی ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف صوبائی حکومتیں ہیں جن کے پاس اپنی مقامی سڑکیں، اسکول اور اسپتال بنانے کے لیے فنڈز ہیں۔ اور ان سب کے بیچ میں ہے بیت المال یعنی مرکزی خزانہ، جو ایک آئینی نگہبان کی طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طاقت کا توازن قائم رہے اور کوئی بھی اپنے اختیارات سے آگے نہ بڑھے۔ اس پورے سسٹم کی بنیاد ایک بہت سادہ لیکن گہرے اخلاقی اصول پر تھی: امانت۔ اس تصور کے مطابق عوامی عہدہ کوئی انعام یا ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ عوام کی طرف سے سونپی گئی ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ یعنی حکمران مالک نہیں بلکہ ایک امین ہے، ایک نگران ہے، جسے ایک دن اپنی ہر ذمہ داری کا حساب دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بلند اخلاقی اصول کو حقیقت کیسے بنایا گیا؟ صرف باتوں سے نہیں بلکہ بڑے ٹھوس اقدامات سے۔ سرکاری افسران پر تحفے قبول کرنے پر مکمل پابندی تھی، کیونکہ تحفہ رشوت کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اگر کسی اہلکار کی دولت میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہوتا تو فوراً تحقیقات شروع ہو جاتی۔ کرپٹ افسران کو نہ صرف ہٹایا جاتا بلکہ ان سے ناجائز دولت واپس بھی لی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر عوام کو کھلے فورمز دیے گئے جہاں وہ براہ راست خلیفہ تک اپنی شکایات پہنچا سکتے تھے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس نظام کو منفرد بناتی ہے۔ یہ صرف اخلاقی نصیحتیں نہیں تھیں، یہ ریاست کا باقاعدہ قانون تھا، ایک ایسا انسٹیٹیوشنل ڈھانچہ جسے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نیت صاف ہو تو بدعنوانی کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر نظام بنایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے اس نظام کے نظریاتی اور ساختی پہلوؤں پر بات کی، لیکن کسی بھی سسٹم کی اصل پہچان تو تب ہوتی ہے جب اس پر کوئی مشکل وقت آئے، ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظام نے حقیقی دنیا کے چیلنجز، خاص طور پر بحران کے وقت کیسا کام کیا، اور اس میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شدید قحط آیا تھا جسے عامر رمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ اس بحران میں اس نظام کی اصل طاقت سامنے آئی، کیونکہ ریاست کے پاس ایک منظم مالیاتی ڈھانچہ تھا، اس لیے فوری طور پر دوسرے علاقوں سے غلہ خریدا گیا، اسے متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے ایک مؤثر سپلائی چین بنائی گئی، ہر شہری تک راشن پہنچایا گیا اور قیمتوں کو کنٹرول کر کے مارکیٹ کو تباہ ہونے سے بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ ہم اکثر مالیاتی اداروں کو صرف خشک حساب کتاب اور نمبرز کا کھیل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اکاؤنٹنگ کے محکمے نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی بچانے والے آئینی ڈھانچے ہیں۔ ایک مضبوط اور شفاف مالیاتی نظام ہی وہ بنیاد ہے جس پر کھڑے ہو کر ایک ریاست اپنے شہریوں کو بھوک، بیماری اور تباہی سے بچا سکتی ہے۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ماڈل سے آج کی دنیا کیا سیکھ سکتی ہے؟ پہلا سبق، ٹیکس کا اختیار قانون سے آتا ہے، کسی کی ذاتی مرضی سے نہیں۔ دوسرا، کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، قانون اور احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ تیسرا، معاشی پالیسیاں بناتے وقت شہریوں کی عزت نفس اور وقار کو کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، ریاست کی آمدنی عوام کو جوڑنے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ انہیں بانٹنے اور ان پر حکمرانی کرنے کے لیے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخر میں اس پورے نظام حکومت کی روح کی طرف آتے ہیں۔ اس تمام محنت، اس تمام ڈھانچے اور ان تمام قوانین کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ حکومت کا فلسفہ کیا تھا؟ اور جواب حیران کن حد تک سادہ اور گہرا ہے۔ دیوان الخراج کا مقصد صرف ریاستی خزانے کو بھرنا اور سلطنت کو پھیلانا نہیں تھا، اس کا اصل اور حتمی مقصد تھا انصاف کو ایک خیالی چیز سے نکال کر ایک ٹھوس، زندہ اور متحرک ادارے کی شکل دینا، ایک ایسا نظام بنانا جہاں انصاف صرف کتابوں میں نہ ہو بلکہ ہر شہری کی دہلیز پر موجود ہو۔
اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے: عوامی پیسہ ایک امانت ہے، اور عوامی امانت کی حفاظت کے لیے قانون، شفاف ریکارڈ اور سخت جواب دہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو 14 صدیاں پہلے جتنا اہم تھا، آج بھی اتنا ہی متعلقہ اور ضروری ہے۔ آج ہم نے مالیاتی نظام پر بات کی، لیکن ایک سلطنت صرف معیشت سے تو نہیں چلتی۔ اگلی گفتگو میں ہم اس سے بھی بڑے چیلنج کا جائزہ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 بر اعظموں پر پھیلی ایک وسیع سلطنت کو صوبوں اور اضلاع میں کیسے تقسیم کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ ریاست کا آئینی اتحاد بھی برقرار رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس دلچسپ انتظامی